बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वरीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोस में ही मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल में सियासत से मुताल्लिक आगाज़ करेंगे। बड़ी खबर ये है सदारती इंतखाबात से मुताल्लिक जो कि अमरीका में हुए, जो बाइडन की जीत का ऐलान कर दिया गया। इस पर बड़ी तफसील के साथ हारून साहब का तजिया हासिल करेंगे कि जो बाइडन की जीत के साथ ही मज़ीद कितनी ऐसी खुशखबरियाँ हमें सुनने को मिल सकती हैं मुसलमानों के लिए, पाकिस्तान के लिए, खित्ते के लिए। क्या असरात होंगे, पॉलिसीज़ क्या रहेंगी। एक ऐसी पॉलिसी जो सेनेटर होते हुए उनका रवैया देखने में नजर आया, मगर इसके साथ साथ इंतखाबात में जो उन्होंने कैंपेन चलाई और अब जीतने के बाद उनकी पॉलिसीज क्या रुख इख्तियार कर सकती हैं, इसके ऊपर हारून साहब का तजिया हासिल करेंगे और बड़ी तफसील के साथ इसके ऊपर बात करेंगे। मगर मुल्क की सियासत में सबसे अहम है, जिसमें बलोचिस्तान की तरफ अगर रुख करते हैं तो वहां पर जिस किस्म के साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब ने मियां नवाज शरीफ साहब से मुताल्लिक़ बातें की कि उनके फितरत में डसना है। जो जो उनके साथ मिला उन सब के साथ मियां नवाज शरीफ ने बेवफाई की और जो जो बातें उन्होंने की उसके बाद अब कहा जा रहा है कि अपोजिशन का इत्तेहाद मजीद खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकता है, मजीद दरारें पैदा हो सकती हैं। मगर इसके साथ साथ हुकूमत और अपोजिशन के अंदर भी जो एक सियासत थी वो ऐसी जातियात में उतर गई है, जिसका इजहार अली अमीन गंडापुर साहब ने एक जलसे में किया मरियम नवाज साहिबा से मुतालिक। क्या ये सियासत है कि आप किसी की भी जातियात पर उतरेंगे? क्या ये सियासत है कि आप इखलाकियात की हर हद से नीचे गिर जाएंगे? इससे मुतालिक हारून साहब से जानेंगे। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात होगी। हारून साहब, सदारती इलेक्शन अमेरिका का, कुछ बात करें फिर हम मुल्क की सियासत पे बढ़ते हैं। देखिए, वो तो एक हफ्ता पहले मैंने आप सर्च किया था कि जो बाइडन जीत चुका है, इसलिए कि सर्वे जो है ना, इस दफ़ा कंपनियों ने अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई है। 4% का मार्जिन होता है। 4% का मार्जिन इसलिए नहीं होता कि वो ठीक सर्वे नहीं कर सकते। मार्जिन 1% का होता है, 2% का होता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वोटरों के रुझानात में तब्दीली आ जाती है। मैं आपको उसकी बड़ी दिलचस्प मिसाल लेता हूँ। पहली दफ़ा कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा हुमायूं अख्तर ने शादरा के इलाके से, शुमाली लाहौर कह लें उसको। हाँ जी। तो उसके बड़े मसाइल हैं। वो नीची जगह है, कभी यहाँ दरिया बहता था और मियां ज़र का भी झगड़ा इसी वजह से होता था इनसे कि वो भी उस हल्के से इलेक्शन लड़े थे। तो वो उनको टिकट ही नहीं दे रहे थे। हुमायूं अख्तर को टिकट मिला कोई 10-15 दिन पहले। अब कैंपेन वहाँ बैठे हैं और मेरे दोस्त थे, मैंने उनके साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट भी किया था। तो अब वो बैठे हैं, क्या करें। मैंने डॉक्टर एजाज शफी गिलानी साहब को फ़ोन किया कि आप आ जाएं और इसका सर्वे कर दें। उन्होंने कहा हमारे पास कोई वक्त नहीं है, इलेक्शन में सर पे खड़े हैं और हम लोग बिजी हैं। मैंने कहा आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाहौर में सोना है, आखिरी फ़्लाइट पे आ जाएं और सुबह की पहली फ़्लाइट पे चले जाएं। और खैर उन्होंने मेहरबानी की, वो आ गए। सर्वे कराया तो हैरत अंगेज़ नताइज हुए, मालूम हुए कि 18 में से 16 वार्डों में हुमायूं अख्तर जीत रहा है। लेकिन 31% वोट आई इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद वाले, 31% वोटर वोट नहीं डालते और 17% पीपल्स पार्टी वाले नहीं डालते। तो 16% वोट तो ये गए जी। वैसे मेजॉरिटी है, खातीन में ज़्यादा है, खुश चेहरा आदमी है, जवान आदमी है, भरपूर तवानाई से भरपूर है, जिससे कारकर्दगी की उम्मीद की जा सकती। चुनांचे सारी दानिश्वरी छोड़ के फैसला ये हुआ ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त करो। इस दफ़ा अमेरिका में भी ये हुआ है। अच्छा, वो सर्वे जो था वो उसके नताइज को मुतशक्किल करना ये अहम है। ये सेल्फ डिसेप्शन में गया है। डोनाल्ड ट्रंप उसने कहा जी कि डाक से वोट जो है ये नहीं डालने चाहिए और ये और वो, उसमें फंस गया वो दलदल में। उसी में कंपनियों ने अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाई। पिछली दफ़ा बाद अंदाजे गलत हुए थे, इस दफ़ा ना सिर्फ उनके अंदाजे दुरुस्त हुए बल्कि मसलन अगर वो जो बाइडन को जीतता हुआ दिखा रहे थे जितने पॉइंट से, बाद जगह पे उससे ज़्यादा पॉइंट से जीता। पेंसिल्वेनिया के बारे में कहा जा रहा था कि हाँ वो हार जाएगा, लेकिन देखिए उसके रिजल्ट। अरिज़ोना में भी, हाँ जी। अब वो कुछ रिजल्ट बता रहे हैं 273 और कुछ बता रहे हैं 284। अरिज़ोना के 11 शामिल करें तो 253 तो उसके कंफर्म पहले ही थे, 20% जो बाइडन के हक। ठीक है ना। ठीक है, पॉलिसीज पे आएंगे हर सब जरा अपनी तो वो बाकी पॉलिसीज पे आएंगे। देखिए, हमें लोकल पॉलिटिक्स पे जरा बात कर लें, जो बाइडन के क्या असरात हो सकते हैं सबसे ज़्यादा सऊदी अरब पे। ठीक है, ठीक है। और वो कॉन्शियस हैं और उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स पैदा होंगे। हमारे लिए ये होगा कि अफ़गानिस्तान पे असर नौ गुफ्तगू होगी, लेकिन ये तारीख़ी प्रोसेस से ये रुक नहीं सकता। ठीक है।
چین کا میں بتا چکا، وہی کنٹینمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ مار داڑ والی گفتگو نہیں ہونی، ٹھیک ہے، اور انڈیا میں بنیادی حقوق کا سوال اٹھایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، اس پہ بات کر لیں گے ہارون صاحب. اب ہمارا دیکھیے نا جی، جو ہماری صورتحال ہے نا وہ الجھتی چلی جا رہی ہے، اس میں ہیجان بھی بڑھ رہا ہے، الجھاؤ بھی بڑھ رہا ہے. صرف اس میں چند چیزیں واضح ہیں. جی، نون لیگ میں شکست و ریختہ. بلاول نے آج کہا، بلاول صاحب اب مقابلہ کرنے پہ اتر آئے ہیں اس کا غلط بیانی میں محترمہ کا. انہوں نے کہا کہ حکومت ہوگی ہی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا. اور صوبے کے بارے میں بھی اسی طرح کی بات کی. جی بھائی حکومت ممکن ہو ممکن نہ ہو، مطلب اس طرح کے دعوے جو آپ کر رہے ہیں وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی کہا کہ ان کے لوگ انہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. کس کے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ بھائی پی ٹی ایم خطرے میں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارا اتحاد بڑا مضبوط ہے، تاریخ میں ایسا اتحاد نہیں بنا. کہنے بہنے کو جوڑے نا، یہی تو میں دیکھیں نا بنیادی تو جس چیز کی بنیاد جو ہے لوگوں کو دھوکہ دینے پہ ہے. نبی بخش زہری کا قصہ پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر قادر بلوچ صاحب کو بتاتا ہوں. یہ کوئی دونوں بڑے اصول پسند سیاستدان نہیں ہیں، مگر دیکھیے ایک بنیادی بات ہوتی ہے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا. اختر مینگل نے کہا کہ میں گوارا نہیں کروں گا نبی بخش زہری کو. ثناء اللہ زہری صاحب کو، ثناء اللہ زہری کو، ثناء اللہ زہری صاحب، میں اس کو گوارا نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بالکل کوئی بات نہیں. وہ اکبر بگٹی کے ساتھ انہوں نے یہی کیا تھا. اکبر بگٹی سے کہا یہ تھا فرش پہ بیٹھیں گے تو اکٹھے بیٹھیں گے، کرسی پہ بیٹھیں گے اکٹھے بیٹھیں گے. ان کو ڈمپ کر دیا تھا. یہ ڈمپ کرتے ہیں لوگوں کو، پہچانتے نہیں ہیں جب ضرورت پڑے. تو وہ قادر بلوچ کی دو شکایات ہیں. ایک شکایت یہ ہے کہ مجھ سے بلوچستان کے بارے میں کبھی مشورہ ہی نہیں کیا، اور مجھے وہ وزارت دی جیسا بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بلوچستان سے تھے. اچھا، نظر انداز کیا، اہمیت نہیں دی. انہیں چالاک لوگ اچھے لگے، تیز ترار رکھتے. ان کون لوگ اچھے لگتے ہیں؟ پرویز رشید، نجم سیٹھی، وہ سیفما والا امتیاز عالم، یہ اس طرح کی مخلوق اچھی لگتی ہے جو ایک تو اینٹی پاکستان ہو، کچھ اینٹی آرمی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ کوئی حربے استعمال کرنا سکھائیں. انہیں کوئی سمپل وفادار آدمی اچھا نہیں لگتا. اس کو ڈم کر دیا. اچھا خیر، وہ اپنے ثناء اللہ زہری صاحب جو ہیں ان کے اپنے بھی پرابلمس تھے کہ وہ کوئی زیادہ ٹائم کوئٹہ میں صرف نہیں کرتے تھے یا اپنے گھر میں صرف کرتے تھے. وہ بلوچ سردار ہے، نزاکتوں کو ملحوظ رکھنا ہوتا ہے. کسی کو اندازہ نہیں ہے کہ ضیاء الحق افغان لیڈروں کو کس طرح ساتھ لے کے چلتا تھا. قبائلی لوگوں کی خاص نفسیات ہوتی ہے. ایوب خان کے دور میں غلطی ہوئی بلوچستان میں، بھٹو صاحب نے فوج چڑھا دی. ضیاء الحق کے دور میں کوئی ایسا نہیں ہوا. ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے ان سے بات کی، ضرورت پڑنے پہ سختی کرتے تھے، مگر ایسی سختی کبھی نہیں کی کہ ان سے بات نہ ہو سکے. ان کا احترام ملحوظ رکھتے تھے. اور جب چلے گئے جنرل کیانی نے اس کو بھیج دیا، معاملہ فوج کے ہاتھ میں چلا گیا جنرل ناصر جنجوعہ کو، تو حالات ٹھیک ہونے شروع ہو گئے. آج آپ دیکھیے کہ بلوچستان کے پاکستان کے حق میں کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور اینٹی پاکستان بیانیے جو ہے جس کا انڈیا کو بالواسطہ طور پہ فائدہ پہنچ رہا ہے. مولانا محمد خان شیرانی جو کہتے تھے میں جمعیت علماء ہند کا ممبر ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان سے اختلاف کر رہے ہیں. اور حافظ حسین احمد اختلاف کر رہے ہیں جو قاضی حسین احمد کے جنہوں نے اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دیا تھا. وہ ٹھیک ہے کنٹینیو. اس میں ٹوٹ پھوٹ ہوگی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا ٹوٹ پھوٹ ہوگی جمعیت علماء اسلام میں، اور نون لیگ میں ٹوٹ پھوٹ، یہی عرض کیا تھا نا آپ سے. اور بہت ابھی ٹوٹ پھوٹ ہونے والی ہے. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑ رہا اس نہیں جی، کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹرمپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا. ٹرمپ کہہ رہا میں الیکشن جیت گیا ہوں. اب اس طرح کی خرافات پہ کیا آدمی تبصرہ کرے. بلوچستان جو ہے وہ نواز شریف اوورال مریم خاموش ہیں، بعض چیزوں پہ بات نہیں کر رہی ہیں. فرمائش کر کے، ریکویسٹ کر کے ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے شاہد خاقان عباسی نے. اچھا. اور یہ کہا کہ ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں. بیک فٹ پہ چلے گئے نا. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا؟ اپنے لیڈر کی وہ تردید تو یہ تو نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کہتا کہ نواز شریف غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ تو پارٹی میں رہنا چاہتا، سیاست کرنا چاہتا ہے. اپنے بیانیوں کو دوسرے طریقے سے وہ سپورٹ دے رہے ہیں. یہ بہت ہی شکست و ریخت اس میں ہونے والی ہے.
اور اب دوسری طرف عمران خان صاحب جلسے کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے ہیں. اب کرونا نہیں پھیل رہا ہارون صاحب؟ کرونا پہ اس سے متعلق بہت اہم پہلو ہے، لیکن ابھی دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اگر اس نے جلسے شروع کر دیا پھر کیا کرو گے؟ اور آج وہ کہہ رہے ہیں حافظ آباد کا تو کمال ہے کہ یہ نال میں ڈال کے یہ گھوڑے کے منہ میں ڈال لیں اور پھونک مارے ہیں تو یہ دوائی گھوڑے کے منہ میں چلی جائے گی. اس نے کہا اگر گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی تو پھر کیا ہوگا؟ تو بھائی اچھا اسی طرح یہ افواہوں کا بڑا راج ہے، اس میں بعد میں بات کرتے ہیں. عمران خان صاحب کا جلسہ سبات کا تو خیر بہت ہی غیر معمولی. حافظ آباد کا جلسہ، حافظ آباد کا بھی کہتے ہیں کراؤڈ غیر معمولی. حافظ آباد امپورٹنٹ ہے، خبروں میں کم رہتا ہے. پہلے تو وہ اپنا جب جی ٹی روڈ بنی تو حافظ آباد ایک عظیم تاریخی شہر تھا تو وہ کٹ گیا جی ٹی روڈ سے. پھر ریلوے لائن بنی اس سے بھی کٹ گیا. لیکن یہ بڑی اہم جگہ ہے اور بڑا فیصلہ کیا ہے عمران خان نے. 400 بیڈ کا ہاسپٹل اور یونیورسٹی. حافظ آباد کو آپ اس سے بڑا تحفہ نہیں دے سکتے تھے. اکانومی چونکہ گرداب سے نکل رہی ہے اس لیے کچھ پیسے مہیا ہونے کی امید ہے. اچھا رہ گیا کرونا کا آپ کا اعتراض. بالکل بجاز صحیح بات آپ نے کی. کرونا اگر کوئی آدمی خلاف ورزی کرے گا اس کو 100 روپے جرمانہ ہوگا اور اس کو 3 ماسک دیے جائیں گے. اور یہ وہ تجربہ گلگت بلتستان میں ہو چکا ہے اور اس کا فائدہ ہوا ہے. ہارون صاحب لیکن جو جلسے کریں گے عمران خان صاحب اور اپوزیشن والے اس میں نہ ماسک تقسیم کیے جائیں گے. 5 روپے کا ماسک یہ میں 5 روپے میں خریدتا ہوں، ایک پورا ڈبہ خریدتا ہوں 5 روپے کا پڑتا ہے. 5 روپے کا ماسک نہیں دے سکتے، 100 روپے 200 روپے کی بریانی کھلا سکتے. ٹھیک ہے ہارون صاحب، یہاں پہ عوام کو ڈرا ڈرا کے آدھا کر دیا ان کا خون. کرونا ہے کرونا ہے، کرونا سے بچیں. اسکولوں کا مسئلہ درمیان میں پھنسا رہتا ہے، تاجر اپنے لیے پریشان رہتا ہے، لوگ گھر سے نکلنے میں پریشان رہتے ہیں، ہم اپنے آفس آنے پہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. مگر عمران خان صاحب ملک کا وزیر اعظم جلسہ کرتا ہے، بھر بھر کے لوگوں کی ایک بھیڑ وہاں پہ نظر آتی ہے، تو تب کرونا نہیں پھیلتا. یہ کیسے متضاد بیان؟ 10,000 سے زیادہ وہاں لوگ نہیں ہوں گے. چھوٹا سا قصبہ وہ رہ گیا ہے، وہ اس طرح تو آباد نہیں رہا. جی ٹی روڈ اور ریلوے سے کٹنے کے بعد اس میں کوئی ترقی تو نہیں ہو رہی. اور 10,000 کا بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے. تو ماسک کتنے کے چاہیے تھے؟ ایک ماسک جو ہے 50,000 روپے کے ماسک چاہیے تھے. آبویسلی 20-30 لاکھ روپے خرچ ہوئے ہوں گے. سٹیج ہے، یہ ہے، طرح طرح کی ضرورتیں ہیں. اور آج کل تو کھانے بھی کھلائے جاتے ہیں، پتہ نہیں انہوں نے کھلائے یا نہیں. لیکن یہ کراؤڈ قیمے کے نان والا نہیں لگ رہا تھا ہارون صاحب جتنا نہیں، اس سے بحث ہی نہیں ہے. مطلب وہ تو اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ عمران خان سے بڑے جلسے کر سکتا. ایک اور چیز کا اختلاف ہے. اچھا اپوزیشن والے بھی، اچھا گلگت بلتستان انسان مرتے جائیں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے تھر میں مر گئے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑا. ہاں جی، یہ کیڑے مکوڑے ہیں. ان لیڈروں کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. اور وہ دیکھیے مطلب ان کا رویہ کس چیز سے ظاہر ہوتا ہے؟ مخالفین کے بارے میں آدمی کا جو طرز عمل ہوتا ہے. آریانہ فلانچی سے بھٹو نے خود کہا تھا کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا، نہیں آریانہ فلانچی نے کہا، ساری جو سب سے اچھے انٹرویو کرنے والی خاتون تھی، اس کی کتاب ہے جو جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کو پڑھنی چاہیے، انٹرویوز ود ہسٹری. ہسٹری امام خمینی کا بھی کیا اس نے، قذافی کا بھی کیا، بھٹو کا بھی کیا، دنیا کے بڑے لیڈروں کا انٹرویو کیا اس نے. تو کہ دیکھنا ہوتا ہے مخالفین کے ساتھ آدمی کا ایٹیچیوڈ کیا ہے. ابھی بھٹو صاحب اقتدار میں آئے تھے، وہ اس کی تفصیل پھر کبھی بیان کروں گا کہ کیسے انہوں نے اس کو پرسو کیا کہ یہ حصے کاٹ دو اور یہ کاٹ دو، اور اس نے ظاہر ہے نہیں مانی. مخالفین کے بارے میں جو ایٹیچیوڈ ہے اس کی ایک بدترین مثال آج سامنے ہے، لیکن اس کی ایک پوری تاریخ ہے. علی امین گنڈا پور نے جو کچھ مریم نواز کے بارے میں کہا اور جو کچھ بلاول کے بارے میں کہا وہ نہایت افسوسناک ہے. ٹی وی چینل دکھاتے رہے، ہم نہیں دکھائیں گے. ہم نہیں دکھائیں گے ہارون صاحب، ہم بالکل نہیں دکھائیں گے. یہ بالکل یعنی کوئی اگر اخلاق ہے، یہ کلچر ہمیشہ سے بر صغیر میں چلاتا ہے جب سے سیاسی غیر ذمہ داری کا ایٹیچیوڈ ہے. یہ 40s کے جرنلزم میں بھی تھا. سیاستدان کچھ محتاط تو قائد اعظم ہی سب سے زیادہ تھے، کچھ اور لوگ بھی محتاط تھے. قائد اعظم نے تو آپ کو پتہ ہے بیگم وہ مسز ماؤنٹ بیٹن کے جو خطوط ہیں وہ انکار کر دیا تھا وصول کرنے سے نہرو کے نام اور نہرو کے اس کے نام.
باقی بھٹو صاحب جو ہیں وہ خان عبدالقیوم خان، مولانا مودودی، نصر اللہ خان، ان کے بارے میں اصطلاحیں وضع کرتے تھے. اس کو نور خان کو اور اس کو اثر خان کو آلو کہتے تھے، پھر انہیں دونوں کا ذکر کرتے تھے، دو آلو کہتے تھے. جو اصطلاح وہ استعمال کرتے تھے خان قیوم خان کے لیے، جنہیں انہیں وزیر داخلہ بنایا، وہ نقل کرنے کے قابل نہیں ہے. اچھا، مولانا مودودی کو یہ پیپلز پارٹی کے جلسہ میں نعرہ لگایا جاتا ہے ایک مودودی 100 یہودی ایک مودودی. ٹھیک ہے، وہ ایک شریف انسان تھا، اس کی سیاست جو بھی ہو، اور سیاست تو جماعت اسلامی کی ناکام ہی ہو گئی، مگر وہ ایک نہایت معزز اور شائستہ آدمی تھا. اور اس کو امریکہ کا ایجنٹ یہ ثابت کرتے تھے، حالانکہ امریکہ کے خلاف اگر کوئی تھا تو وہ دراصل تو وہی تھا. یہ تو سارے بعد میں امریکہ سے جا ملے، ترقی پسند بھی. اچھا، پھر یہ نواز شریف نے تو اتنی بڑی کریکٹر اسیسینیشن کیمپین کی. میں صرف اگر عمران خان کے بارے میں کیمپین کی آپ کو تفصیلات بتاؤں، وہ تو بہت پیپلز پارٹی کا بہت ذکر ہوتا ہے، بجا طور پہ ہوتا ہے. محترمہ کی تصاویر، ماں بیٹے کی، محترمہ نصرت بھٹو کی بھی، اس کی بھی، اور وہ ہیلی کاپٹروں سے گرائیں، جہازوں سے گرائیں، تقسیم کی، جتنی کر سکتے تھے. عمران خان کی تصاویر جو ہیں یہ مجید نظامی کو دے کے آئے، کچھ اصلی، کچھ جعلی، کوئی یہ اس کی فوٹوشاپ تو ویسے ہی بڑا چل جاتا ہے. اچھا، جمائمہ پہ ٹائلوں کا مقدمہ، نادر ٹائلیں ہیں جو سمگل نہیں کی جا سکتی، بیرون ملک لے جائی نہیں جا سکتی، جرم ہے. وہ ٹائلیں اس کے گھر پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ بازار سے آپ خرید سکتے ہیں، آج بھی خرید سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک تصویر سی بنتی ہے، کلاسیکل تصویریں جو ہوتی تھی وہ ٹائلوں پہ بھی بنائی جاتی ہیں. تو اس کو پسند آئی کہ بھئی یہ یورپ میں تو نہیں ملتی ہیں، تو وہ 1 سال آ نہیں سکی. اس کو بھی اس کے دفاتر بند کر دیتے تھے، اس کے بینر اتار دیتے تھے. چلیے بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کرتے ہیں. صاحب ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں، بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اس وقت نون لیگ کی پوری قیادت اور تمام رہنما اس چیز کو سامنے رکھ رہے ہیں کہ زاہدی صاحب کے ناراض ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جلسے میں جو سٹیج تیار کیا گیا وہاں پر کرسی نہیں تھی. مگر ہارون صاحب سے میں جانوں گی کہ زاہدی صاحب کے غصے کی اصل وجہ کیا ہے. ایک چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، جہانگیر ترین صاحب سے میں بات کروں گی، ان سے متعلق ذرا زہری صاحب کے غصے کی وجہ بتائیں نا. مطلب کیا غصے کی وجہ کیا ہے؟ بیانیے سے اختلاف ہے؟ زہری صاحب کو جلسے میں نہیں بلایا گیا، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیا گیا. مطلب اختر مینگل صاحب ناراض نہ ہو جائیں، ان کی سیٹیں ہیں نا قومی اسمبلی میں، کچھ صوبائی اسمبلی میں. زہری صاحب بھی تو ان کے ساتھ ملے ہوئے نا. نہیں ساتھ بھائی، وہ دیکھو نا، نواز شریف صاحب سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں، پارلیمنٹ میں انہوں نے ذلیل و رسوا بھی کیا یمن پہ، کوئی ضرورت نہیں تھی اس مسئلے کو پارلیمنٹ میں لانے کے. چین کے ساتھ وفادار بھی ہیں، مگر چین کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ جا سکتے ہیں. امریکہ سے کی بجائے اگر چین سے زیادہ فائدہ پہنچنے کا امکان ہو، وہاں کمیشن زیادہ مل سکتا تو چین کے ساتھ ہے. وہ نہ کسی کے ساتھ وفادار ہیں نہ کسی کے بے وفا ہیں. وہ اپنا بنیے کا بیٹا جہاں اس کو فائدہ ہوگا دھیلے کا، وہ وہاں جا کے گرے گا، بلا وجہ نہیں گرتا. دیکھیں نا، جناب جیلانی کے ساتھ انہوں نے وزیر اعلیٰ بنتے پہلا کام کیا کیا تھا؟ سینیٹر طارق چودھری سے کہا کسی طرح جنرل جیلانی سے میری جان چھڑا دے. میرے ایک اور بھائی تھے، ان کے زاولک سے تعلقات تھے. میں کبھی نہیں ملا جنرل صاحب سے اپنے خاندانی تعلق کے حوالے سے، بلکہ ایک جرنلسٹ کو ظاہرہ میں ان سے ملا، مگر یہ کبھی نہیں بتایا. تو میرے خاندان کے ساتھ ان کے بہت گہرے مراسم تھے، میرے 2 بھائیوں کے ساتھ. تو وہ خاص طور پہ ایک میرے خالہ زاد بھائی کے ساتھ بہت ان کی دوستی تھی، تو ان سے فرمائش کی کہ جنرل جیلانی سے کسی طرح جان چھڑا دیں، اور اس نے ان کی مدد بھی کی. کہتا تھا میرا محسن ہے یہ، ٹھیک ہے میرا محسن ہے، مگر یہ اگر گورنر ہوگا تو میں کس چیز کا وزیر اعلیٰ ہوں گا. تو نواز شریف صاحب نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا، جیسے مطلب ایک خالی شاپر پھینک دیا جاتا ہے. اب وہ بلوچ سردار ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آپ قبائلی سرداروں کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھو نا، لوگوں کی توہین اور تحقیر کرتے ہیں، یہ ہے مسئلہ. لیکن یہ پھر یہ کوئی امپورٹنس نہیں ہے کہ جی بیانیے کے اوپر جو ایک بات کی جا رہی تھی، جی ہم نے بیانیے کے اوپر آ کے استعفے دیے ہیں، ہم کام نہیں کریں گے. دیکھیں نا، بیانیہ تو
اس پہ تو وہ اب ان کی نیت کا حال اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اگر وہ اس جلسے میں شریک ہوتے تو ممکن ہے وہ خاموش ہی رہتے تھے، تائید تو پھر بھی نہ کرتے۔ جنرل قادر بلوچ یا ثناء اللہ زہری یا کوئی سینسیبل آدمی، لیکن وہ تو وہ اپنا شاہد خاقان عباسی بھی اس کی تائید تو نہیں کر رہا ہے، تردید کر رہا ہے، ٹیکٹفلی کر رہا ہے، سعد رفیق بھی اس کی تردید کر رہا ہے، حسن اقبال بھی اس کی تردید کر رہا ہے، تائید اس کی کوئی نہیں کرے گا، اور ان کے لیے تو بہت آسان تھا، بالکل خاموشی رہتے۔ ٹھیک ہے تو یہ لیکن یہ غصے کی جو فوری وجہ یہ ہے، اور قادر بلوچ صاحب تو فوج میں رہے، لوگ فوجیوں کی مزاج کو نہیں سمجھتے۔ جو بچہ 18 سال کی عمر میں فوج میں جاتا ہے، 18 سال کی عمر میں ہی جاتا ہے نا، وہ وہاں رہتا ہے 2 سال، تو اس کو کچھ سبق پڑھائے جاتے ہیں، مثلا یہ کہ شہادت، مثلا یہ کہ فوجی ڈسپلن، دوستوں سے وفاداری۔ 2 دوست گئے سینما دیکھنے کے، رات کو کاکول کے سے ہاسٹل سے نکلے، سینما دیکھنے کے لیے ایبٹ آباد شہر چلے گئے، واپس آئے، ان میں سے اگر ایک نے کہہ دیا کہ اس نے مجھے بہلایا تھا، اس نے مجھے کہا، اس نے مجھے آمادہ کیا سینما دیکھنے پہ، تو جو آدمی دوسرے دوست پہ ذمہ داری والا ہے، اس کے نیگیٹو ریمارکس اس کی فائل میں لکھ دیے جائیں گے، اور اگر اس نے اسی کمزوری کا مظاہرہ ایک سے زیادہ بار کیا تو اسے فوج سے نکال دیا جائے گا اسی سٹیج پہ۔ ٹھیک ہے، فوجی کی ایک تربیت ہوتی ہے، وہ فوج کے ساتھ مخلص ہے، فوج ایک خاندان ہے، اس میں ایک کمیونٹی سینس ہے، اسی لیے فوج ایک ادارہ ہے۔ فوج نے 10-15 سال پہلے کاغذ کا استعمال ترک کر دیا تھا۔ یہ ایک ماڈرن آرمی ہے، یہ ایک کمیونٹی ہے، یہ ایک ادارہ ہے، اس میں ایک کیپٹن کا تبادلہ ایک کور کمانڈر کر نہیں سکتا، اسے وجہ بتانی ہوگی ہیڈ آفس کو۔ ٹھیک ہے زاری صاحب نے جو فرمایا تھا ذرا دکھا دوں اگر آپ کہیں، یا پروڈیوسر صاحب ذرا دکھائیں زاری صاحب کیا فرما رہے ہیں نواز شریف صاحب سے متعلق۔ نے آج اپنی فطرت دکھا دی ہے، جو لوگ ہمارے دوست بھائی کہتے تھے، آپ نے اپنی اصلیت دکھا دی۔ شہنشاہ عالم جو ہے لندن سے جو ہے وہ حکم صادر کر رہے ہیں، ہم تمہیں دکھائیں گے کہ بلوچستان تمہارا ہے یا بلوچستان بلوچوں کا ہے۔ بیماری کا بہانہ کر کے جا کے ادھر بیٹھ گئے، ابھی وہاں سے جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے جو ہے خطاب کرتے۔ یہ تو سراسر جو ہے وہ مودی کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، یا لیڈر تمہاری طرح نہیں ہوتے کہ بگوڑا بن کے جا کے ادھر بیٹھ جاؤ۔ یہ دوسرا دفعہ ہے تم جو ہے وہ، پہلے ایک دفعہ رات کے اندھیرے میں سب کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے، جب صبح اخبار اٹھایا دیکھا میاں صاحب جدہ پہنچ۔ چلے اس کے ساتھ ہی ہرون صاحب ڈسکشن کی کوئی وجہ باقی نہیں رہی۔ دیکھیے جی، اتنا سخت لہجہ عمران خان ابھی اختیار نہیں کیا جتنا زاری صاحب کا ہے۔ ٹھیک ہے، بلوچستان سے پی ڈی ایم فارغ ہونے جا رہی ہے، کمزور ہوگی، فارغ تو نہیں ہوگی، کافی کمزور ہو جائے گی ہرون صاحب، کافی۔ مطلب یہ دیکھیے نا، بہت ووٹ نواز شریف نے کہا مظفر آباد میں پچھلے سے پچھلے الیکشن میں کہ اتنا ظلم ہندوستان نے نہیں کیا ہے کشمیریوں پر جتنا پاکستانی فوج نے کیا، اس کے نتیجے میں اس کی سیٹیں کم ہو گئیں۔ اگلی کمپین میں نہیں کہا اس نے۔ بلوچستان میں امن کس نے قائم کیا ہے، دہشت گردی کس نے قائم کیا ہے، لوگوں کو سینس آف پروٹیکشن کس نے دی ہے، کوئی درجنوں تربیتی ادارے کس نے قائم کیے ہیں جہاں کام سیکھ کے بلوچ نوجوان جو ہیں کراچی میں یا خود کوئٹہ میں مختلف شہروں میں برسر روزگار ہوتے ہیں۔ تو لوگ جو ہیں وہ، اور پھر یہ دیکھو خواتین کے لیے مینا بازار کا بندوبست کرتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، وہ میلے کرتے ہیں، کیا کیا جو کچھ ہو سکتا ہے، خوش خلقی سے پیش آتے ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ لیکن انہوں نے کریڈٹ دیا ہے بلوچستان کی قیادت نے کہ بھائی واقعی جو کچھ کیا فوج نے کیا، امن قائم کیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ترین صاحب پہ آتے ہیں۔ ہارون صاحب، ترین صاحب کل ہم بات کر رہے تھے، خان صاحب کو خود ذاتی حیثیت میں جانا چاہیے عیادت کے لیے، ترین صاحب پہنچے تھے، انہوں نے عیادت کی ہے چودھری صاحب کی۔ نہیں، وہ خان صاحب کو کسی کے مرنے جینے سے کوئی خاص بزدار کو تو تھپکی دینے آتے ہیں، وہ دلچسپی نہیں، بزدار کو تھپکی دینے کیا آتے ہیں، اپنے اقتدار کے لیے آتے ہیں نا۔ دیکھیے ترین صاحب اس کو چھوڑیں، خان صاحب اس معاملے میں کوئی مرے یا کوئی جیے، وہ نہ تعزیت کے لیے جاتے ہیں، نہ کسی کی شادی، نہ کسی کی، حالانکہ میرے ساتھ تو وہ کرتے تھے، میرے بچوں کی شادیوں پہ بھی آئے، چاہے مصروف ہوں جو بھی ہوں، لیکن یہ کہ بہت سے واقعات ہیں، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، یہ ٹیلی فون کرنا بھی کور نہیں کرتا۔ ترین صاحب نے کلیئر سگنل دیا ہے، میں مسائل چاہتا ہوں، 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں اور بہت اچھے تعلقات ہیں۔
دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ بیچ میں دوست پڑے ہیں، انہوں نے سمجھایا ہے کہ بھائی یہ کام کا آدمی ہے، بیوروکریسی پہ اتنی ڈیپینڈنس. اب گلگت بلتستان میں اگر ترین ہوتا ہے تو سچویشن مختلف ہو سکتی، مختلف ہوتی. اب اس نے پھر سگنل دیا کہ چینی کی قیمت کم کرنے کے لیے میں کنٹریبیوٹ کروں گا. دیکھیں نا، وہ ایک ذہین آدمی بھی ہے اور وہ ڈیلیور کرنا جانتا ہے. 15 نومبر سے یا 10 نومبر سے کا کرشنگ شروع ہو جائے گی، تو چینی کا اگر پیداوار بڑھ گئی تو ظاہر قیمتیں کم ہو جائیں گی. وہ دباؤ ڈالے گا، باقی شوگر ملوں پہ بھی دباؤ آئے گا. اور شوگر ملوں والے سارے کوئی ایسے تو نہیں ہیں کہ جو خدا نہ خواستہ کوئی جرائم پیشہ تو نہیں ہے. دیکھیے منافع کے لیے تو تاجر، تو جو خط ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مالک بن اشتر کے نام، اس نے کہا تاجروں پہ نظر رکھو، ان کی نفسیات، اس میں اشارہ یہ ان کی نفسیات ہوتی ہے، منافع ان کی ترجیح ہوتی ہے. لیکن باقی ان کو جرائم پیشہ تو ان کو تاجروں بزنس مین کے بغیر، انڈسٹریلسٹ کے بغیر کیا وہ ملک چلتا ہے؟ معیشت ان کے ساتھ ہی چلے گی نا. حکومت کا کام تو رسول اللہ نے فرمایا کاروبار نہیں ہے. اس نے سگنل دے دیا صحیح، چینی سستی کرنے میں ہیلپ کروں گا. کوئی عمران خان کے خلاف وہ بات نہیں کر رہا، بات جتنے کی اپوزیشن کے خلاف کی. تو پیپلز پارٹی میں وہ نہیں جا سکتا، پیپلز پارٹی سندھ تک محدود ہے. نون لیگ میں جا کے وہ کیا کرے گا، اسے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس کا رول آنے والے دنوں میں بڑھ سکتا ہے. یہ خان صاحب پہ منحصر ہے. صحیح. ایک مجھے خطرہ ہے. کیا؟ خان صاحب سامنا نہیں کر سکے کہ جہانگیر ترین کا، حالانکہ جہانگیر ترین کوئی انہیں شرمندہ نہیں کرے. نرم گوشہ تو ہے ان کے دل میں ہارون صاحب. بس نرم گوشہ بھی ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے نا. ہو سکتا ہے عمران، میں نے آپ سے پہلے کہا تھا دونوں کے لیے بہترین راستہ ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. ایک دوسرے کے ساتھ چلیں. تنقید نہیں ہو جائے گی ہارون صاحب؟ نہیں تو وہ نامنظر عام پہ ہے نا، اس کو کہ یہ کچھ ضروری ہے. مثلا یہ تھوڑی سی مدد ہے. اگر چینی کی قیمت 20 روپے 25 روپے کم ہو جائے تو کیا یہ ہیلپ نہیں ہے؟ یعنی بات بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیے ہارون صاحب یہ بتائیے، لاہور میں تو بڑا پاور شو انہوں نے کہا تھا ہم کر دیں گے نون لیگ نے. عمران نذیر صاحب کی گرفتاری، کہا جا رہا ہے کہ نیب پر پتھراؤ کا معاملہ تھا، وہ گاڑی کا ایشو تھا، عمران نذیر صاحب اس لیے گرفتار ہوئے. مگر نون لیگ اور مریم صاحب سمجھتے ہیں کہ ہمیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کچھ بھی کر لو نہیں رکیں گے. نہیں تو اور کیا کرے؟ پریشرائز نہ کرے ان کو. یعنی آپ فوج کو بغاوت پہ اکسائیں نواز شریف صاحب، کہ سول والے بھی احکامات نہ مانیں، افسر بھی نہ مانیں، عوام بھی کھڑی ہو جائے، عوام بھی ان کے خلاف کھڑی ہو جائے، وہ ان پہ پریشر ہی نہ ڈالیں. تو اور کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے پہ پریشر ہی ڈالنا ہوتا ہے. اچھا، عمران نذیر صاحب کی گرفتاری تو پتھراؤ ہوا تھا نا. اور میرا تو ذاتی خیال یہ تھا کہ اگر مریم نواز کو گرفتار کرنا چاہیے تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا. بڑا ریئیکشن آنا تھا ہارون صاحب اس کا. آتا رہے نا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا 3 گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی اورنگزیب عالمگیر کے، یونانی ہسٹورین نے لکھتا، اس زمانے میں پتہ نہیں کہاں وہ آیا اور دربار میں پہنچا، تو اس نے لکھا ہے کہ 3 گھنٹے بحث ہوئی اور اورنگزیب عالمگیر جو ہے وہ سر جھکائے سنتا رہا. شیوا جی ایک باغی تھا اور اسے گرفتار کر کے جیل میں رکھا گیا تھا، اور نہایت تحمل سے 3 گھنٹے اس نے دلائل سنے، جس میں زیادہ تر نے کہا رہا کر دیا جائے، بڑا ان کا مذہبی پیشوا بھی ہے اور جنرل بھی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. 3 گھنٹے کے بعد اس نے سر اٹھایا اور اس آواز میں وہ لکھتا ہے، مورخ لکھتا ہے، اس آواز میں جس میں یہ یقین موجود تھا کہ اس کا حکم نافذ ہوگا پوری طرح سے، اس آواز میں کہا شیوا جی جیل میں ہے اور جیل ہی میں رہے گا. وہ الگ بات ہے، وہ فرار ہو گیا تھا، وہ ایسا کہیں تھا، اور وہیں سے مغل سلطنت کے زوال کے جو اسباب ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے. جتنا مرضی ریئیکشن ہو، حکومت کو اسٹیٹ کو اپنی ریٹ قائم کرنی چاہیے، عدالتوں کو زیادہ نرمی نہیں کرنی، عدالتوں کو انصاف کرنا، بات سے انصاف کرنا ہوتا. وہ انصاف خسرو بختیار کے ساتھ بھی کریں، وہاں بھی ہونا چاہیے، نظر بھی آنا چاہیے، ہر ایک کے ساتھ نظر بھی آنا چاہیے. انصاف وہی ہے جو بر وقت ہو اور نظر آئے. ریٹ قائم کرنی چاہیے. عمران نذیر کی گرفتاری تو تنہا نہیں، بہت سے لوگوں کی ہونی چاہیے. اب سعد رفیق وغیرہ کی تو مجبوری ہے نا، کیا کریں؟ کیا مجبوری ہے مجبوری؟ ٹکٹ کس سے لینا ہے؟ تو پارٹی میں رہنا ہے نا. کوئی اخلاقیات بھی تو ہوتی ہیں. کون سی اخلاقیات؟ سیاست میں کون سی اخلاقیات ہوتی ہے؟ آپ کو یہاں قائد اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ اقبال بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں ابراہیم لنکن بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے باپ کے نقشے قدم پہ انسان چل نکلتا ہے. اب ڈگال ہے یہاں پہ، کون سی اخلاقیات؟ کس کی آپ بات کر رہی ہیں؟ اس آدمی کا نام بتائیں جو اخلاقیات پہ. میں ان تمام لوگوں کے ارون صاحب بات کریں جو اخلاق کا علم اٹھا کے نکل رہے ہوتے ہیں. کوئی اخلاق کی صرف باتیں ہیں، کوئی سیاست میں اخلاقیات نہیں. جب سراج الحق جیسا آدمی کہتا ہے کہ درخت نہیں لگے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟
میں پھر بریک پہ جا سکتی ہوں. میں بریک پہ جاؤں گی, اس کے بعد میرے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ فوج میں نئی تقرریاں ہوئی ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے, اسے مثبت انداز میں دیکھنا چاہیے یا پھر اس کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان سے متعلق میں بات کروں گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. گلگت بلتستان پہ ہارون صاحب بات ہوگی, مگر یہ جو بہت ہی بڑی خبر ہے ہارون صاحب کہ فوجی افسران کی نئی تقرریاں ہوئی ہیں, تو اس کو کس سم پیرائے میں دیکھ سکتے ہیں؟ کیا بہت بڑی تبدیلی؟ میں تھوڑا سا سینیٹائزر لگا لوں, ہوئی نہیں ہے, ہونے جا رہی ہیں. اور اس پہ جو یہ بلاگرز ہیں اور یہ جو یوٹیوب چینل پہ جو ہیں اپنا خبریں دینے والے, اب کچھ خبریں کچھ افواہیں, او بڑا ایک انقلاب عظیم رونما ہو رہا ہے. اچھا, نہیں ہو رہا؟ کوئی تعلق ہی اس کا نہیں ہے قومی سیاست کے ساتھ. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں فوجی افسروں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. ان میں سے جو اکثر لوگوں کو جو بڑے بڑے دعوے کہہ رہے ہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے فوجی افسروں کا انتخاب کیسے ہوتا ہے. مثلاً کچھ بریگیڈیئر یا نیچے تک ترقیاں ہوں گی, مطلب لیفٹیننٹ جنرل کچھ بنیں گے تو کچھ میجر جنرل جو ہے ان کی پوزیشن خالی ہوگی, نہیں تو کچھ بریگیڈیئر میجر جنرل بھی بنیں گے, تو پھر بریگیڈیئر جو بنیں گے تو پھر کچھ کرنل بریگیڈیئر بھی بنیں گے. دیکھیں میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں, ہم بہت ڈیٹیل میں نہیں جاتے. کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں, کچھ میجر جنرل چنے جانے ہیں, کچھ لیفٹیننٹ جنرل چنے جانے ہیں. اچھا, اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ تمام کور کمانڈرز کو اور پرنسپل سٹاف آفیسرز کو جو لیفٹیننٹ جنرل ہیں, ہیڈ آفس ایڈجوٹنٹ جنرل ہے جیسے, ٹھیک ہے, اور ایم آئی کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, آئی ایس آئی کا ایک نمائندہ ہوتا ہے, وہ وہاں بیٹھیں گے. ان کے پاس کافی دن پہلے, 6 ہفتے پہلے, 5 ہفتے پہلے انہیں فائلیں بھیج دی جائیں گی. بریگیڈیئر رفیق صاحب ہیں, فرض کیجئے کوئی ایک فرضی نام ہے بریگیڈیئر رفیق, میں نے اس آدمی کا نام لیا جس کو ریٹائر ہوئے بھی 40 سال ہو گئے, اور کئی مطلب بتا دیا فرضی نام ہے یہ. اچھا, یہ فائل بھیج دی جائے گی. کچھ لوگوں کو فوجیوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے, وہ جانتے, کافی لوگوں کو ہوتے ہیں لیکن نہیں جانتے, تو اس میں معلومات ہوتی ہیں کہ یہ اس کے پلس پوائنٹ ہے, یہ نیگیٹو پوائنٹ ہے, فلاں موقع پہ اس نے یہ کیا, فلاں موقع پہ اس نے کیا. بہت سینسٹیو انفارمیشن ذاتی جو ہے وہ اس میں نہیں لکھی ہوتی, لیکن اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی ظاہر کر دی جاتی ہے ڈیبیٹ کے دوران. اب وہ بیٹھ گئے, اب انہوں نے رائے دینی شروع کی. اب عظیم اکثریت نے کہا, جیسے میں نے ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے پوچھا کہ فلاں صاحب جو ہیں وہ لیفٹیننٹ جنرل بن جائیں گے, تو انہوں نے کہا اگر اس نے نہیں بننا تو بننا کس نے ہے, مطلب اس کی کارکردگی اتنی اچھی تھی. اب وہ ظاہر ہے کہ وہ بنا بھی, اور نہ صرف وہ بنا بھی, وہ آئی ایس آئی کے چیف بھی بنا, یہ پرانی بات ہے. اچھا, اب وہ اکثریت نے کہا دیکھا اس کا یہ ٹھیک ہے, صاف ستھرا ہے اور پروفیشنل کارکردگی اچھی ہے, اس کی پرموشن ہوگی. کچھ لوگ ہیں ان کے بارے میں اوپینین ڈیوائیڈ ہو گئی, اور ڈیبیٹ چلتی رہی, کسی نتیجے پہ پہنچ گئی میجورٹی, ٹھیک ہے چلو یہ بن جائے گا. کچھ ہے اس کی اکثریت نے مخالفت کر دی, مگر کوئی ایک آدمی اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا کہ مجھے دلائل دینے کا موقع دیں, اور اس نے انہیں قائل کر لیا. وہاں کچھ ایسے ہیں جن کے بارے میں میجورٹی کی رائے یہ ہوگی کہ یہ مزید پروموشن, وہ فوج میں ہی رہیں گے, وہ نوکری کریں گے آنریبلی, وہ ریٹائر ہوں گے. دے نا, ریٹائر تو کوئی کیپٹن ہو جاتا ہے, کچھ میجر ہو جاتے ہیں, کچھ کرنل ہو جاتے ہیں, کچھ بریگیڈیئر ہو جاتے ہیں, وہ درجہ بدرجہ اوپر. تو پھر جتنا زیادہ احساس ذمہ داری ہے, جتنی زیادہ محنت ہے, ریاضت ہے, ڈسپلن کی پابندی ہے. مثلاً ایک جنرل صاحب تھے, ان کی پروموشن بطور لیفٹیننٹ جنرل کے ہونے والی تھی. جنرل اختر عبد الرحمان نے جنرل ضیاء الحق سے کہا کہ یہ میرے خیال میں نہیں, وہ ذاتی زندگی کو بہت اہمیت دیتے تھے کہ ایک آدمی کی خانگی زندگی وہ کہتے تھے اگر اچھی نہیں ہے تو وہ اچھا سولجر ہونے کا بھی امکان اس کا کم رہ جاتا ہے گھر میں. جیسے ایک جنرل کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گھر سے دور ہوتا چلا گیا, حتیٰ کہ اس کا خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا. میں بعد میں اس آدمی سے ملا, وہ وفاق کے وزیر ہو گیا تھا, ریٹائرمنٹ کے بعد اس نے الیکشن لڑا.
تو جنرل ضیاء الحق نے ان سے کہا کہ پتہ کریں، وہ ایویڈنس دیں. تو انہوں نے ایک کیسٹ انہیں دیا جس میں وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں. اچھا. جو گفتگو جو ہے میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، ناروا تھی. ٹھیک ہے، ناشائستہ تھی. اور وہ ان کے جنرل اختر عبد الرحمان کے ذاتی دوست تھے. ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ فوت ہو گئے. وہ بالکل مینٹلی پریپیئرڈ تھے لیفٹیننٹ جنرل بننے کے لیے. اچھا یہ ہو گیا، میں نے آپ کو بتا بریگیڈیئر میجر جنرل کو لیفٹیننٹ جنرل بننا ہے تو اگین جو سٹنگ کور کمانڈر ہیں وہ بیٹھیں گے اور جائزہ لیں گے اور رائے دیں گے. اچھا یہ فائل جائے گی چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس بھی اور وزیر اعظم کے پاس بھی. لیکن یہ جو ہے نئی تقرریاں جو ہونے جا رہی ہیں ہارون صاحب، ان کو کیوں تبدیلی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے؟ ایسی ہے نا تبدیلی، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک چھوٹی سی تبدیلی ہوگی، مگر وہ جو کہہ رہے ہیں وہ نہیں، اس کے برعکس ہوگی. اچھا اب انہوں نے رائے دے دی، ٹھیک ہے. اس میں چیف جو ہے وہ مثلا یہ کہ 20 آدمیوں کے بارے میں رائے دے دی گئی کہ یہ اہل ہیں، تو فرض کیجیے کہ 15 آدمی لگانے یا 12 آدمی لگانے یا 11 آدمی لگانے. میں جان بوجھ کے ایگزیکٹ فگرز نہیں دے رہا، نہیں دیں، ٹھیک ہے، مناسب نہیں ہے. چیف اس میں اپنی ڈسکریشن استعمال کر سکتا ہے ایک حد تک، ایک حد سے آگے نہیں جائے گا. بڑا جمہوری کلچر ہے، منمانی نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ضیاء الحق نے کہا تھا، دیکھیے نا بریگیڈیئر یوسف جیسا آدمی ریٹائر ہو گیا، ایک گریٹ ملٹری آفیسر جس کی لکھی ہوئی کتاب دنیا بھر کی اکیڈمیز میں پڑھائی جا رہی ہے، لیکن وہ چاہے پریجڈس تھا جو بھی تھا، وہ بریگیڈیئر سے میجر جنرل بھی پروموٹ نہیں ہوا. حالانکہ وہ تو میجر جنرل کیا لیفٹیننٹ جنرل ہونا چاہیے تھا. وہ صبح 10 بجے آئی ایس آئی کے آفس جاتا تھا، رات کو 10 بجے آئی ایس آئی کے ہیڈ آفس سے جاتا تھا. کھانا نہیں کھاتا تھا، کہتا تھا یہ پیسہ ہے ہی نہیں فوج کا، یہ افغان جہاد فنڈ کا پیسہ ہے، میں روٹی کھا کے آؤں گا صبح 10 بجے. تو کہتا بس مجبوراً چائے تو پی لیتا تھا، اب کام تو کرنا ہوتا تھا، سگریٹ بھی پیتے رہتے تھے. تو وہ دیکھیں بہت سی چیزیں، بہت سی نزاکتیں دیکھی جاتی ہیں. ان کی پروموشن جب نہیں ہوئی تو بورڈ میں جنرل حمید گل بھی تھے، وہ خاموش رہے، انہوں نے کوئی رائے نہیں دی. وہ اب آئی ایس آئی کے چیف بن چکے تھے. تو جنرل اختر کو بڑا صدمہ، انہوں نے کہا I would have given my ranks for that. مجھے اتنا صدمہ ہے، میں وہاں ہوتا شاید مستعفی ہو جاتا. لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے، میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہم آہنگی بڑی ہے، باہر سے دباؤ ہے دشمن کا. نواز شریف صاحب نے دباؤ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس تحریک تو نے فوج میں ہم آہنگی بڑی ہے. چیف کے ساتھ جنرلز کا رابطہ بڑھ گیا. وہ خود انہوں نے زیادہ دورے کیے ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہے جی. پاکستان کی سیاست پہ اس کے کوئی اثرات ہونے والے نہیں ہیں. دیکھیے جب چیف بدلتا ہے اس کے اثرات ہو سکتے ہیں. ان تقرریوں کے اوپر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی قسم کے اثرات سیاست سے متعلق، کوئی تبدیلی اس کے نتیجے میں آنے والے نہیں ہے. فوج کا اندرونی معاملہ ہے، یہ ایک سسٹم ہے. اچھا یہ کوئی سسٹم نہیں پاکستان آرمی نے بڑا کمال کیا ہے، یہ برٹش آرمی کا بنایا ہوا سسٹم ہے، جس میں ہم نے تو یہ کیا نا کہ اس کے لوکل جو ضروری چیزیں تھیں اس میں شامل کر دی. مثلا مسلم ہسٹری پڑھائی جاتی ہے، ایک جذبہ شہادت کا تصور ہے، اور اس کے نتیجے میں موٹیویشن کا لیول بہت زیادہ ہے پاکستان کے فوجی افسر میں. یہ وار ہارڈنڈ آرمی. تو کیا آپ کا خیال ہے کہ آمکوں کو ترقی دے دیں اور نالائقوں کو ترقی دے دیں پھر شکایت نہیں ہوگی؟ اور شکایت ہوتی ہے تو اس سے غیبت ہوتی ہے، اس کے بعد جتھیداری ہوتی ہے، بغض و عناد پیدا ہوتا ہے. تو یہ فوج کا ادارہ اس طرح کام نہیں کرتا، اسی لیے تو وہ مداخلت نہیں کرنے دیتا. اور سیاست سے اس کو الگ رکھنا چاہیے. ہارون صاحب لاسٹ 4 منٹس میں گلگت بلتستان کی بات میں نے کرنی ہے. پوری سیاست اس وقت اس پر لگی ہوئی ہے کہ کیا ہوگا گلگت بلتستان میں. اب مقابلہ ہمیں بڑا سخت نظر آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا بھی، اور جو دو پاسبل سینیریوز ہیں. سب جانتے ہیں کہ مقابلہ سخت ہے. 2 پاسبل سینیریوز ہیں. 8 سے 10 سیٹیں پی ٹی آئی جیت لے. زیادہ تر مبصرین کہتے ہیں، حبیب اکرم صاحب کی رائے بڑی معتبر ہوتی ہے، ان کا یہ خیال ہے کہ 8-9 سیٹیں جیت لے گی پی ٹی آئی. جیت لے گی وحدت المسلمین 1-2 سیٹیں جیت لے گی تو وہ شامل ہو جائے گی، آزاد امیدوار آپ ملیں گے، پھر روکنا مشکل ہوگا. دوسری صورت یہ ہے کہ 6 سیٹیں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جیت لے، اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اچھا حلقے چھوٹے ہیں، 10-20 ہزار تو ووٹ ہیں، وہ ووٹ پڑے.
اب کس یعنی کیا 500 400 300 کا فرق بھی ہو سکتا ہے. امیدوار زیادہ اہم ہیں, پارٹیاں زیادہ اہم نہیں ہیں, امیدوار زیادہ اہم ہیں. اور ان کے کچھ امیدوار جو ہیں دیکھیں نا, مرکز کی میں جس کی حکومت ہوتی ہے اب تک تو اسی کی وہاں حکومت بنتی ہے. زرداری صاحب کے دور میں پیپلز پارٹی کے بن گئی, نواز شریف کے دور میں بن گئی. امیج بڑا اچھا ہے اس کا, حافظ حبیب الرحمان کا جو نون لیگ کے تھے, یہ ہیلپفل ہوگا. مہدی شاہ کا امیج اچھا نہیں جو پیپلز پارٹی کے دور میں تھے. ٹھیک ہے. اچھا 6 پیپلز پارٹی فرض کیجئے جیت, فرض کیجئے, مجھے نہیں پتا کتنے جیتے گی, اور 4 یا 3 نون لیگ کے جیت گئے, اور 1 جمعیت علماء اسلام کا جیت گیا. یہ 10-11 ہو گئے, تو آزاد امیدوار کہاں جائیں گے؟ ان کے ساتھ جائیں گے. کوئی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت نہیں ہو رہی, مداخلت نہیں ہو رہی, کوئی حکومت, سوائے ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو وہاں مطلب یہ کیا کہوں جو کچھ پھیلا رہے ہیں, آلودگی پھیلا رہے ہیں, وہ پھیلا رہے ہیں. یہ ایسی زہریلی آلودگی ہے اس کا نقصان ہوگا, اس کا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو ہوگا. اچھا کوئی جیتے, یہ ملک کے مفاد میں فیئر الیکشن, ملک لیکن دیکھیں ان کے کچھ مسائل ہیں. ایک تو یہ صوبہ ہے, صوبہ تو بنانا ہی پڑے گا. افغانستان کے ذریعے انڈیا نے بڑی انویسٹمنٹ کی, یہاں 2 پارٹی کو نقد پیسے دیے, ایک مذہبی سیاسی پارٹی کو, ایک بلوچستان کی پارٹی کو. لیکن صوبہ ان کو شامل ہونا تھا پختونخوا میں, قبائلی بیٹو شامل, یا صوبہ تو بنے گا. سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ میں بھی یہی کہا گیا تھا, حتیٰ کہ انہوں نے کہا کشمیر کو بھی بنا دیں. مطلب اس کی یعنی کہ اختیارات میں اور اضافے کی ضرورت ہے. مطلب میونسپل کمیٹی, بلدیات والے اختیارات تو ہیں, پہلے تو بالکل ہی نہیں تھے. کوئی زرداری صاحب نے دیے, کچھ انہوں نے بہتری کی. اب یہ ہے اس صوبہ بنے, ان کو پورے اختیارات ملنے چاہیے, یہ ہے مسئلہ. اور بے روزگاری ہے, اس کا حل ہونا چاہیے, روزگار ملنا چاہیے, تعلیم عام ہونی چاہیے. اس کو نظر بھائی یہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں, انہوں نے جنگ لڑی ہے, شہادتیں پیش کی ہیں, ڈوگرا حکومت ختم کی ہے, اور وہ خود اپنی زور بازو سے اس میں شامل ہوئے ہیں. فیئر الیکشن ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, چند سیکنڈ ہے, صرف ایک لاسٹ مجھے کوشچن کرنا آپ سے. کتنا قوی امکان ہے کہ الائنس کے ساتھ جس کی بھی حکومت بنتی ہے اچھا ہوگا؟ کتنا قوی امکان ہے کہ الائنس کے ساتھ کس کی گورنمنٹ بن سکتی ہے, پی ٹی آئی یا پھر پیپلز پارٹی؟ پھر کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. پی ٹی آئی کا چانس زیادہ ہے, اس لیے کہ مرکز سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں, مرکز سے کام ہوتے ہیں, مرکز سے افسروں کے تقرر ہوتے ہیں. لیکن ہم پریڈکٹ کرنے کی پوزیشن میں تو وہ ہو جو ایک حلقے میں گیا ہو. بالکل, مرکز کی جس کی حکومت ہے, زیادہ چانس اس کے ہیں. مگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی یہ بیانیہ اس وقت دے رہے ہیں گلگت بلتستان میں کہ یہ حکومت چند دن کی رہ گئی ہے. مجھے اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. اور ان سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.